अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। कौन सी साजिश, कैसी साजिश? DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए को मुस्तरद करके रख दिया। यानी अगर हम इसका लॉजिकल आउटफॉल देखें तो इमरान खान के पास अब जलसों में कहने को कुछ भी नहीं बचा। क्या अब वो जलसों में आके ये कहेंगे कि जो बात DG साहब ने एक इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव पूरी दुनिया के सामने कही है, DG साहब ने जो कुछ कहा वो गलत था? क्या इमरान खान साहब अब इस पोजीशन में हैं कि वो DG साहब की कही हुई बातों की तरदीद करें? इस सवाल का भी जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं DGISPR की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहुत ही ज़्यादा जिसका इंतज़ार था, क्योंकि जो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया है और ख़ास तौर पर अमरीकी साजिश के हवाले से, और जिसकी बुनियाद पर इस वक्त गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत हुआ था, और जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी किए गए थे, ख़ास तौर पर सियासत से दूरी के ऐलान को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, न्यूट्रलिटी को मुकम्मल तौर पर नाफज करना, और अहम इदारे के जो तमाम अफराद हैं उनको बाउंड करना कि वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहें, सियासत से दूर रहें, और इसको इम्प्लीमेंटेशनल फेज़ में लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जो पेंडोरा बॉक्स बंद किया गया है जिस तरीके से DGISPR की तरफ से, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम जायज़ा लें तो वो बुनियादी तौर पर छोटे मोटे मिला के तकरीबन 10 पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गैर मुल्की साजिश के हवाले से। क्योंकि ये गैर मुल्की साजिश वाले मामले को लेकर जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग और जिस तरीके से माहौल को बनाया गया, उसका तदारुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने 27 मार्च से जेब से यूँ कागज़ लहरा कर, यूँ घुमा कर, दिखाकर, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, उसके बाद स्पीकर असद कैसर, सबकी तरफ से इसी एक नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। अब इस बात की वजाहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो अपोजिशन में थे, अब बुरा ना मना जाना यार शहबाज शरीफ साहब के तमाम चाहने वाले कि मैंने उनको अपोजिशन में क्यों कह दिया, उस वक्त की अपोजिशन में बिलावल साहब, शहबाज साहब, मौलाना साहब, आसिफ जरदारी साहब, सबकी तरफ से ये कहना था कि भाई इस मामले की वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि गैर मुल्की साजिश में आला कार बनने का इल्ज़ाम हम पर लग रहा है। अब DGISPR साहब ने आज क्या किया? आज उनका ये अल्फाज थे बड़ी क्लैरिटी के साथ। उनका ये कहना था कि जो SOPs हैं, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक ये गैर ममालिक से वहाँ पे जो हमारा सफारती अमला है वो साइफ़र्स भेजता है, और ऐसे हसास साइफ़र्स ना सिर्फ दफ्तर ख़ारजा के पास जाते हैं, बल्कि ऐसे साइफ़र्स हमारे पास ISI के पास भी आते हैं, जहाँ पर इन साइफ़र्स का जायज़ा लेकर उनको डीकोड करके एक अलग एक पॉलिसी भी बनाई जाती है, और फिर उसकी तहकीकात भी की जाती हैं, ताकि वो गलत या सही हैं उसका जायज़ा भी लिया जाए, और अगर सही हैं तो अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जाए। और यही पैटर्न अडॉप्ट किया गया इस मामले में भी। यानी जो साइफ़र 7 मार्च को आया, जिसकी बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ने गैर मुल्की साजिश का एक बयानिया खड़ा किया, उसकी बेस वो साइफ़र थी जिसकी तहकीकात कर ली गई हसास इदारे की तरफ से। अब DG साहब ये फरमाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसके अंदर तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे, जिसके अंदर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब भी मौजूद थे, वहाँ पर ये साइफ़र के हवाले से ISI की जो रिपोर्ट थी, जो इनपुट थी, वो वहाँ पर सबके साथ शेयर भी की गई, और उस इनपुट की बेस के ऊपर एक डिक्लेरेशन या एलामिया जारी किया गया, और उस एलामिया में जो ओरिजिनल वाक़यात हैं उस तक ही महदूद रहा गया। बाबर इफ्तिखार साहब ने पूछा कि क्या उस जो डिक्लेरेशन है या जो एलामिया है उसके अंदर किसी जगह पर कोई साजिश का लफ्ज़ है? उसके जगह पर किसी जगह पर भी यकीनी तौर पर साजिश का लफ्ज़ नहीं है। उसके अंदर किसी भी जगह पर इस बात का जिक्र है कि अपोजिशन लीडर ने तहरीक अदम एतमाद के लिए अमरीकी हमायत हासिल करने की कोशिश की, इस बात का भी जिक्र नहीं है। उसमें किस बात का जिक्र है? उसमें इस बात का जिक्र है कि जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया अमरीकी सफारतकार की तरफ से पाकिस्तानी सफारतकार के साथ, और जिस तरीके से धमकी अमेज़ लहजे में बात की गई, उसकी कॉन्डेमेशन है, उसकी मजम्मत की गई, और उसी लिए उसको डीमार्च करने के, यानी उसके ऊपर एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया। और ये तमाम कुछ जो तफसीलात हैं ये उस एलामिया के अंदर जारी कर दी गई। DGISPR साहब का ये कहना है कि जो कुछ एलामिया में मौजूद है
پاکستانی فوج اور یہ جو تمام تر ہمارے جو حساس ادارے ہیں یہ اپنے اس ان پٹ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی سازش کا اگر ان کے الفاظ کی تشریح کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے غیر ملکی سازش اور خاص طور پر اس سازش کو تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جوڑنا، اس سازش کے تانے بانے بنا کر کسی کو غدار قرار دینا، اس سارے تاثر کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں بلائیں گے، جس مرضی فورم پہ بلائیں گے، وہاں پر جو ان پٹ پہلے یعنی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت دی گئی وہی ان پٹ اس وقت دی جائے گی، کیونکہ اس معاملے کو لے کر یقینی طور پر بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں اور اس کی وضاحت بہت ضروری تھی، اور بہت اچھا کیا ڈی جی صاحب نے اس حوالے سے اپنی جو وہ ان پٹ ہے وہ بھی دے دی۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں، یہ دوسرا نقطہ ہے ان کی پریس کانفرنس کا، اور یہ یقینی طور پر ان تمام جمہوریت پسندوں کے لیے سائی آف ریلیف ہے جو 70 سال سے یعنی جب سے پاکستان بنا اس بات کے خواب دیکھ رہے تھے کہ یار کوئی دن اللہ کرے ایسا بھی آ جائے اس وطن پہ جب پہ جو فوج ہے وہ سیاست سے دور ہو جائے، اور آج باضابطہ طور پر برملا طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا، یعنی آج باضابطہ طور پر سیاست سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا گیا، جمہوریت کی افادیت کو تسلیم بھی کر لیا گیا، اور جمہوریت کو ہی ترقی کا راستہ اور ایک پائیدار نظام کے طور پر تسلیم بھی کر لیا گیا، اور اس کا مطلب ہے وہ جو صدارتی نظام کے جن لوگوں کو مروڑ اٹھ رہے تھے یقینی طور پر اب ان کو اس بات سے افاقہ بھی ہو گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ اس ملک کے اندر کبھی مارشل لاء نہیں لگایا جائے گا، یعنی یہ جو سیاست کے اندر، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ڈی جی صاحب نے کہ ہاں ماضی کے اندر ہوا، ماضی کے اندر مداخلت ہوئی، ماضی کے رول سے یا ماضی میں ہونے والے واقعات سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے، اس بات کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے کہ اب سیاست کے اندر کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اور اسی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو میں نے کل آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ سرکولر جاری کر دیا گیا کہ جناب سیاست سے دور ہیں، انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا جناب اب اس معاملے کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی اس بارے میں یہ بات کی جاتی ہے غیر جانبدار، جانبدار، انہوں نے کہا جناب یہ جانبدار کا لفظ ہمارے لیے یا نیوٹرل کا لفظ ہمارے لیے کچھ اس کے معنوں میں کچھ اتنا زیادہ اس پر غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فوج کا اوریجنل رول ہے، فوج اپنے اس رول کی طرف نہ صرف واپس جا رہی ہے بلکہ آئین میں دیے گئے جو اس کا رول ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے اس حوالے سے سوال بھی پوچھا گیا، خاص طور پر ڈویژن کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بہت ساری باتیں چل رہی تھیں، پشاور والوں کا ذکر ہو رہا تھا، پنڈی والوں کا ذکر ہو رہا تھا، کوئی کس کا ساتھ ہے کوئی کس کا ساتھ ہے، جب اس حوالے سے ایک سوال ان سے پوچھا گیا میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج یونٹی آف کمانڈ پر بلیو کرتی ہے، جو 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے جہاں پر ان کا چیف دیکھتا ہے، یعنی کوئی ایک بندہ فوج میں چاہے وہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک کسی بھی رینک پر ہو، وہ ڈسپلن کی وائلیشن کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس میں نہ آج تک تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ پر فخر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب وہ حلف برداری میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا جن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کا ایک اور بیانیہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کا، جس کو ابھی وہ خودداری کا جو انہوں نے اپنا بیانیے کا حصہ بنایا ہے، جس کے ذریعے وہ موجودہ احتجاجی کیمپین چلا رہے ہیں۔ کل پشاور میں بھی انہوں نے جلسہ کیا تھا، اب وہ کراچی میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر اقتدار سے نکلنے کے بعد یعنی اتوار والے دن بھی جو جلسے جلوس جو مظاہرے ہوئے تھے وہاں پر بھی اسی نعرے کی بیس پہ بات کی گئی تھی کہ یار عمران خان ایک خوددار پاکستان بنا رہا تھا اور اب عمران خان کو الگ کر کے امریکہ کا محکوم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی جب ان سے پوچھا گیا یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی کہانی کہ کیا ہے اور کیا واقعتاً امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے تھے، تو میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے واضح اور دو ٹوک انداز میں اس بات کی بھی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے،
یعنی ایک چیز مانگی نہیں تو اس پر ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. ہاں یہ ضرور کہا انہوں نے کہ اگر اڈے مانگے جاتے تو حکومت کے ساتھ ساتھ فوج کا بھی یہی جواب ہوتا ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی ایک چیز عمران خان صاحب نے اسی طریقے سے اسی غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی, اور عموماً وہ یہی ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں اپنی مرتی ہوئی پولیٹکس کو زندہ کرنے کے لیے کہ نان ایشوز کو ایشوز کے طور پر اجاگر کیا جائے. اور اس معاملے میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی, انہوں نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کو اپنے بیانیے کے اندر بنانے کی کوشش بھی کی اور بیانیے کا انہوں نے حصہ بھی بنایا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو کیمپین چل رہی ہے, مختلف آڈیو کلپس وائرل ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو سابق مختلف جنرلز ہیں, کور کمانڈرز ہیں سابقہ یا سابقہ آرمی چیفز ہیں, ان کی طرف سے یہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے جس کے اندر موجودہ جو حالات تھے 3 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک, اس کے دوران جو فوج کا کردار ہے اس کے اوپر انہوں نے خاصی طور پر تنقید کی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ جناب یہ تمام کے تمام آڈیو کلپس فیک ہیں اور یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنائے گئے ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد غیر قانونی ان کا بنیادی مقصد فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلانا تھا, اور قوم کے اندر بھی ایک ڈویژن کی فضا پیدا کرنا ضروری تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, انہوں نے کہا جناب ہم نے کیا کارروائی کرنی ہے, ملک کے اندر ادارے موجود ہیں, ان کو یہ کارروائی کرنی چاہیے. یعنی یہ جو بات چل رہی ہے, ویسے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بننے والے ہیں, تو میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی اس بات کے بعد ایک تو ان کو سکھ کا سانس ملا ہوگا, اور انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اب میرے ہاتھ کھلے ہیں, میں کھل ڈل کے کام کروں گا اور ایسی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے, انہوں نے اپنا بھی بڑا غصہ, انہوں نے ڈاڈا غصہ لانا جائے, گل میری نوٹ کر لو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک اور نقطہ تھا وہ غیر ذمہ داری والی باتیں تھیں. جس طریقے سے کل پشاور جلسے کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا, اس نقطے کو اجاگر کیا گیا کہ یہ ایٹمی پاکستان کا کنٹرول ایک سکہ بد چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے, تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور اس چیزوں کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس کی بھی حکومت آئی ہے, جہاں پر بھی جو حکومت آئی ہے, اس نے یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کی ہی کوشش کی ہے اور اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اچھا جی, پھر آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ارشد شریف صاحب کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یعنی فوج کی طرف سے عمران خان صاحب کو 3 آپشن دیے گئے تھے. یعنی وہ ڈیڈ لاک جس وقت آ گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے اوپر, ووٹنگ نہیں کروا رہے تھے عمران خان صاحب. جب یہ ڈیڈ لاک آیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ 3 آپشنز مجھے دیے گئے, جس میں سے ایک آپشن تھا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرا لی جائے, دوسرا آپشن تھا استعفے کا, اور تیسرا آپشن تھا کہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتی ہے تو عمران خان صاحب الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے تیسرے آپشن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا. یہ جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کی اس بات کو بھی مسترد کر دیا. انہوں نے کہا یہاں یہ بات بھی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کریں, اور اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس. وہاں پر ایک پرائم منسٹر صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی تھی, اور یہ جو آپشنز ہیں یہ فوج کی طرف سے نہیں آئے تھے بلکہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کی طرف سے آئے تھے. جناب یہ 3 آپشنز لے کے آپ جائیں, اور اس کے بعد جب اپوزیشن کے پاس گئے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان آپشنز پر تبادلہ خیال ہوا تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جناب اب بہت دیر ہو گئی, اب ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں اپنے یہ جو تحریک عدم اعتماد والا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لہٰذا اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لہٰذا اس معاملے کو وہیں پر دبا دیا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. عدالتیں رات کو 12 بجے کھلنے کے والے سے انہوں نے کہا جناب اس عدالتیں کھولنے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کوئی لینا دینا تھا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرنے کے لیے یہ آزاد ہے. اگر عدالت نے یہ فیل کیا تھا کہ جناب اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر وہ اپنا کوئی کردار بھی ادا کر سکتے تھے. یعنی
آج جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب نے انفیکٹ جو بیانیہ تشکیل دیا تھا اور اس بیانیے کے جو بیسک کمپوننٹ تھے وہ یہ تھے غیر ملکی سازش کا اور خودداری کا، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ اور امریکی سازش۔ اس وقت ان کا نیریٹو ان دو پلرز کے اوپر کھڑا تھا، اور اب یہ دونوں پلرز کے اوپر ان کا بیانیہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا، کیونکہ اب ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک وضاحت آ گئی ہے جس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ غیر ملکی سازش کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا ایک ڈرامہ ہے، وہ اس میں سے بھی بات ختم ہو گئی ہے، خودداری والے کہانی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ یعنی 2013 سے لے کر 2018 تک عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن کے خلاف ایک بیانیہ تشکیل دیا تھا۔ وہ بیانیہ بیس کرتا تھا چور، ڈاکو، لٹیرا، اس کے اوپر اور احتساب کے اوپر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے ان چوروں کے خلاف، ان لٹیروں کے خلاف، کیونکہ یہ آپس میں ملی بھگت کر کے مال کھاتے ہیں۔ اب وہ اس نیریٹو کو دوبارہ آٹو پلے پہ لگا نہیں سکتے، اور اس کی وجہ کہ جناب لوگ پوچھیں گے کہ جناب آپ 4 سال تک اقتدار میں رہے، آپ نے ان چور، ڈاکو، لٹیروں کے خلاف کیا کیا؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ 4 سال اقتدار میں رہے، آپ نے کون سا احتساب کیا؟ اور اس کا اگر یہ جواب دیا جائے گا کہ جناب عدالتوں کی طرف سے ہمیں اس پر تعاون نہیں ملا، تو پھر یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ جناب عدالتوں کو ٹھیک کے اوپر سے فرشتے انہوں نے نہیں اترنا تھا، آپ ہی نے ٹھیک کرنا تھا۔ اب چونکہ وہ والی بات نہیں تھی، پرفارمنس ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی پروجیکٹس انہوں نے لگائے نہیں، عوام کی ریلیف کے لیے کچھ کام کیے نہیں، لہٰذا وہ کس بیس پہ جائیں گے لوگوں کے پاس؟ تو اسی لیے انہوں نے یہ ایک نیریٹو کو گھڑا تھا جو بیس کرتا تھا سازش کے اوپر اور نام نہاد خودداری کے اوپر، اور اس نیریٹو کے غبارے سے ہوا آج نکال دی ہے DGISPR صاحب نے۔ اب اس صورتحال میں یقینی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نے کہہ دیا، DGISPR کی پریس کانفرنس ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے بالواسطہ طور پر جو اپنے موقف پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے، یعنی DGISPR کی طرف سے واضح طور پر ان کی باتوں کو رد کر دینے کے باوجود عمران خان صاحب ابھی بھی وہ جو غیر ملکی سازش ہے اس کا علم لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، دی پیشنٹ، کل کے پشاور جلسے کے حوالے سے، وانٹ ٹو تھینک آل دوز ہو کیم ٹو آور جلسہ ان پشاور، وہ ان تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے پشاور کے جلسے میں آئے، اور میکنگ اٹ ممیت اینڈ ہسٹورک جلسہ، جس کی وجہ سے یہ ایک شاندار اور تاریخی جلسہ ثابت ہوا۔ دی پیشن اینڈ کمٹمنٹ کراؤڈ شوڈ، لوگوں نے جس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ان سپورٹ آف این ان ڈیپتھ سوورن پاکستان، جس کے نتیجے میں جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے خود مختار اور خوددار پاکستان کے لیے، اینڈ دیئر ٹوٹل ریجیکشن، اور کلی طور پر اس تاریخی جلسے میں عوام نے جو پرجوش بھی تھے انہوں نے مسترد کر دیا امریکہ کی طرف سے US انیشیٹڈ رجیم چینج، یا پاکستان کے اندر حکومت میں تبدیلی کے لیے امریکہ کی طرف سے تیار کردہ سازش کو لوگوں نے مسترد کر دیا، تاکہ اس سازش کے نتیجے میں برنگنگ ٹو پاور کرمنلز، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو چور، ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد ہیں وہ اقتدار میں آ گئے، اور اس جلسے میں شریک لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم جاگ بھی چکی ہے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی بھی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے ٹوٹلی مسترد کر دیا میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی وضاحت کو ٹوٹل کلیئرٹی کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ان کا یہ جو کہنا ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا کہ کوئی غیر ملکی سازش کا ہمیں اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا تحقیقات میں، عمران خان صاحب کا پرنالہ ابھی تک وہی ہے، وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے۔ یعنی عمران خان صاحب ابھی بھی اس تمام تر وضاحتوں کے باوجود اپنے اس نیریٹو پر قائم رہیں گے، لیکن اب سوال پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا عمران خان صاحب کراچی کے جلسے میں میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے دی جانے والی اس وضاحت کا کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیں گے؟ کیا وہ فوج کی طرف سے وضاحت آنے کے بعد
اس وضاحت کو مسترد کر دیں گے؟ کیا وہ اپنے تھیلے میں سے اور کوئی نئی بلی نکالنے کی کوشش کریں گے؟ ٹوپی سے کوئی نیا کبوتر نکالیں گے؟ کوئی ایک نیا لیٹر نکالیں گے؟ یا وہ منٹس لے کے آئیں گے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر موجود تھے؟ تمام چیزیں اب وضاحت کی باری آ گئی ہے عمران خان صاحب کی. اب جس طریقے سے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا، کیونکہ ساکھ امپورٹنٹ ہے اور عمران خان صاحب کو اب اپنی اس ساکھ کے حوالے سے بھی جواب دینا پڑے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.